अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया और जिस शिद्दत के साथ ये एहतजाज किया गया था उससे डबल फोर्स अप्लाई की गई है इस एहतजाज को रोकने के लिए। व्यूअर्स, फ़रत अब्बास मेंबर पंजाब असम्बली और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा जो कुछ ही दिनों में आपको पार्लियामेंट के अंदर नज़र आएंगे, और फिर इसके साथ साथ जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अगर आप पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी एहतजाज होते हैं इसका एक कंपैरिजन करें तो पंजाब में बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारी इस बुनियाद पर की गई कि जनाब इन्होंने सड़क रोकी है, और दूसरी तरफ दफ़ा 144 का इस्तेमाल भी जो है वो किया जाएगा। माल रोड के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज है, किसी किस्म के जुलूस की आपको इजाज़त जो है वो नहीं होगी। लेकिन दुनिया भर में वो ममालिक जहाँ पर जमहूरियत आपको नज़र आएगी वहाँ पर अपोजिशन जमातों और इसके साथ साथ अक़लियतों को भी ये हक़ हासिल है कि वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। मैं बरतानिया में कई बरसों से रह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने मोदी के ख़िलाफ़ भी धरना देना हो या इसके साथ साथ एहतजाज करना हो ना इंडियन एम्बेसी के सामने, तो आप ये एहतजाज कर सकते हैं और रियासत आपको रोकती नहीं है कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं। आपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुस्तकिल कैंप लगाना होना, इसकी भी आपको इजाज़त हासिल है। और कवानीन ये कहते हैं कि आप क्योंकि एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी तकाजा करती है कि तमाम आवाज़ों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए और उन्हें स्टेज करने से कोई रोक नहीं सकता। और बल्कि मैं आपको, शायद ये आपके लिए खबर भी हो, बरतानिया में जब भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने आपने एहतजाज करना हो और आप एक चिट्ठी डालते हैं पुलिस के नाम और अथॉरिटीज़ के नाम के, जनाब हम एहतजाज करना चाहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर फ़लाँ तारीख को, तो यहाँ की पुलिस जो है वो आपसे आपको एक सवालनामा देगी और पूछती है कि क्या आपको सिक्योरिटी तो नहीं चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर जहाँ पर हम, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने नाम के अंदर तो इसे डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस्लाम और डेमोक्रेसी हमें दोनों जो हैं, यानी इन दोनों के ऊपर हम अमल उस तरह करते हुए नज़र नहीं आते। दोनों में आपको जो है एक तज़ाद नज़र आएगा। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, आपको ये लोग बात करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम सिर्फ आपको बातों में नज़र आएगा और इस्लामी निज़ाम को लाने के लिए कोई जो है हिकमत अमली ना पार्लियामेंट में ना कहीं और आपको नज़र आती है। और डेमोक्रेसी सिर्फ आपको किताबों में मिलेगी या फिर टीवी टॉक शोज़ में पॉलिटिशियंस बैठकर इस जमहूरियत को जस्टिफाई करते हुए नज़र आएंगे ताकि उनके इक़्तिदार की रात जो है वो लंबी हो सके कि जनाब ये तो जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम के अंदर जो इसे डिरेल करने की कोशिश करेगा हम उसको डिरेल कर देंगे, हम उसे गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन अगर गौर करें ना तो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम भी गिरफ़्तार हो चुका है, जमहूरियत अगवा हो चुकी है और इसकी बाज़ियाबी के लिए जो तावान पाकिस्तान की आवाम ने देना है वो अपने हकूक़ को गिरवी रख कर ये तावान अदा करेंगे। और व्यूअर्स, मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सियासी मंजरनामे के हवाले से आपके बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं और इस वक्त नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के निज़ाम से माइनस कैसे हो चुके हैं और आने वाले 6 महीने जो हैं वो क्या पैगाम दे रहे हैं, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि ये पैगाम असल में है क्या। व्यूअर्स, पाकिस्तान के मीडिया ने ना खबर लगाई इस एहतजाज के हवाले से कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, सलमान अकरम राजा को गिरफ़्तार कर लिया गया और शहबाज खोसा ने यह दावा किया कि पुरअमन एहतजाज के दौरान वालिद लतीफ़ खोसा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाई, गिरफ़्तार किया, हिरासत में लिया तो किसी ने कहा ना, ये सिर्फ हवा में बात तो नहीं है, लेकिन एक तासुर ये दिया जाए कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना ये गलत है। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ बातों की हद तक तासुरात लोगों के मौजूद हैं और जमहूरियत को डिरेल करने के लिए सब हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी हुई, उठाया गया। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने रैली जो निकाली है वो पिंडी में निकाली और एहतजाज जिस तरह से तब्दील जो नताइज तब्दील किए गए इसके हवाले से ये एहतजाज था। व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि जवेद हाशमी साहब के दवाद और नवासे को भी मखदूम रशीद के इलाके से गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम में एक कंसर्न पाया जाता है कि जिन्हें आवाम ने मौका नहीं दिया उन्हें किन लोगों ने मौका दिया और इस वक्त वो इक़्तिदार पर काबिज हुए बैठे हैं, क्या उन्हें दोबारा इस तरह से मौका मिलेगा? एक बात आपको याद रखनी है कि वो तमाम हस्तियां जो इस वक्त आपको इक़्तिदार में नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान की आवाम इन्हें कभी मौका नहीं देगी। यानी नवाज शरीफ साहब
آنے والے کچھ دنوں میں مکمل طور پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مائنس ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کون کنٹرول کرے گا اور کس طرح سے وفاق کو کنٹرول کیا جائے گا اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو ایونٹس ہیں پچھلے 5 سے 6 ہفتے کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن والی رات ہوا کیا۔ نواز شریف صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی اچھی خبر ان کے لیے لے کر آئیں گے، لیکن جوں نتائج آنا شروع ہوئے بالکل اسی طرح ان کے چہرے کے رنگ بھی جاتے گئے، اور ایک خاموشی تھی۔ لوگ ایک دوسری کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ ہمیں کیا واقعی پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا، اور ہم سلیکٹڈ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو ریجیکٹڈ کا ٹیگ ہمارے چہروں پر لگا دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب سب کچھ لپیٹ کر اٹھے، اور پھر ہم نے اگلی دن کیا دیکھا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کہ نواز شریف صاحب کو ایک سیٹ سے جتوا دیا جاتا ہے اور دوسری سیٹ وہ ہار گئے، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں درخواست گئی، لیکن نتائج چونکہ پاکستان کی عوام نے یہ مرتب کیے تھے تو ان نتائج کو آپ کس حد تک بدلیں گے۔ لیکن ویورز، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک گروپ ہے نواز شریف کا اور دوسرا گروپ ہے شہباز شریف کا، اور ہم نے بہت سال گزر گئے، یہ بات ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے کہ نون میں سے شین نکلے گی، اور شین نکل آئی، اور یہ دوسری حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ اب نواز شریف کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، غور کیجئے گا، الیکشن والی رات جو نتائج آئے اور اس کو کس طرح تبدیل کیا گیا صرف آسرا کرانے کے لیے کہ اس کو بھی ہم سسٹم میں کچھ عرصے کے لیے شامل کر لیتے، یعنی نواز شریف کو، اور نواز شریف صاحب کو ایک سیٹ جو ہے نواز دی گئی۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آ گئے، اور جو نتائج اس کے اندر موجود ہیں اس کے مطابق آپ کو ایک ٹیمپرنگ نظر آئے گی، یعنی یہ ثبوت جب بھی کسی عدالت میں رکھے جائیں گے، پاکستان کی عوام کے سامنے تو آپ نے رکھ دیے، اور ان پر سوال اٹھے گا تو لوگ گواہی دیں گے کہ واقعی نتائج ٹیمپرڈ کیے گئے، اور فارم 45 کے مطابق جو دیگر امیدوار ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا یاسمین راشد صاحبہ ہوں، ان کے حق میں بولیں گے، اور یہ نتائج یعنی نواز شریف کی جو ایک سیٹ ہے نا وہ بھی مائنس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی لیے نواز شریف کو کنٹرول کرنے کے لیے ان فارم 45 کو ویب سائٹس کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور یہاں سے نواز شریف صاحب کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کے حلقوں میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، زیر بحث ہے کہ یار یہ فارم 45 الیکشن کمیشن نے جو اس وقت اپلوڈ کیے ہیں اس میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں، اور جب یہ چیلنج ہو گئے تو ہمارا تو جو نواز شریف ایک سیٹ سے جیتا ہوا ہے بیچارہ ہار جائے گا۔ تو جناب یہی کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے اس سسٹم سے مائنس ہونے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری چیز جو سب سے بڑی گواہی ہے کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کے کیمپ کا حال دیکھیں، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ایک خاکہ رکھا کہ یہ 2 کیمپس ہیں، نواز شریف صاحب کے کیمپ میں خورم دستگیر صاحب بھی ہار گئے، پاکستان کی عوام نے ہرایا۔ یہ نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھی ہرا دیا، وہ ہار گئے لیکن اس ہار کو جیت میں کنورٹ نہیں کیا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر جوید لطیف ہار گئے لیکن اس ہار کو کنورٹ نہیں کیا گیا جیت کے اندر، یعنی وہاں پر بھی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی، چونکہ اگر یہ لوگ دوبارہ سے ان کو نشستیں مل جاتی یا بیٹھ جاتے یا ان کو جتوا دیا جاتا تو پھر نواز شریف صاحب ایک طاقت بن جاتے۔ تو اس طاقت کو پاکستان میں ایک جو دوسری طاقت ہے وہ کسی صورت بھی اب قبول نہیں کرے گی، چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہیں، چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، حساب لینے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کسی وقت بھی اپنے اس بیان سے مکر کر اسی بیان کی طرف جائیں گے جو انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کر، پاکستان سے باہر بیٹھ کر گجرانوالہ جلسے کے حوالے سے جو دیا۔ خرم دستگیر کے ساتھ ساتھ جوید لطیف اور اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ جی، رانا ثناء اللہ صاحب کس کے بندے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے بندے ہیں، وہ بھی ہار رہے تھے تو ان کی جیت کو جو ہے کنورٹ نہیں کیا گیا۔ سعد رفیق صاحب ہار گئے اور انہیں جتایا نہیں گیا، یعنی ابھی صرف سارے جتنے لوگ ہیں یہ مشیر تو بن سکتے ہیں لیکن وزیر نہیں بن سکتے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ نواز شریف کی سب سے قریبی ساتھی اسحاق ڈار بھی اہم وزار سے باہر ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نواز شریف صاحب اپنے جو ان کی خواہش تھی کہ ہم نے اسحاق ڈار کو یہ وزیر خزانہ بنانا ہے، تو ایک دم سے کیا ہوا؟ ڈار صاحب تو ڈالر کے چیمپئن تھے، سب کچھ ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن انہیں بھی اس نظام میں نواز کر انٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ نواز شریف کو تو نواز کر ایک سیٹ آپ نے دے کر
اس کو روک لیا کہ یہ اگر ہم نے اسے باہر کر دیا تو شاید یہ حکومت نہ بننے دے اور یہ نون لیگ کو لے کر سائیڈ پہ ہو جائے، اپوزیشن میں بیٹھ جائے، تو لہٰذا ایک سیٹ دے کر انہیں ہم نظام میں شامل کریں اور ہم شہباز شریف کو جو استعمال کریں گے جو اس وقت وہ ہو رہے ہیں۔ پھر ویورز آگے کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آگے اب کچھ دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ جب نواز شریف صاحب دوبارہ سے بولنا شروع کریں گے نا، جو اس وقت اندر کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہیں کافی غم غصہ ہے، ایک تو اسحاق ڈار کو وزارت نہ دینے کا، ان کی ٹیم کے لوگوں کو نہ لانے کا، اور پھر جو لوگ ہار گئے تھے تقاضا یہ کیا جا رہا تھا کہ میرے لوگوں کو بھی جتوایا جائے اسی طرح جس طرح مجھے جتوایا گیا۔ اور ویورز، پاور پالیٹکس کے اس منظر نامے میں سب سے اہم فیکٹر ہے اسحاق ڈار کا، جسے ایلیمنیٹ کر دیا گیا اور وزارت خارجہ کی کرسی پر انہیں بٹھا دیا گیا اور ساتھ ان کے ایک ٹیکنوکریٹ لگا دیا تاکہ وہ بھی ان پہ نظر رکھے، اور اگر وہ کچھ فیصلے اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی ان کا یعنی ٹیکنوکریٹ کا ایک بندہ ٹیکنوکریٹ کی شکل میں بیٹھا ہو اور جو کسی اور کی مرضی، کسی اور کے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر کرے اور راستہ روکے۔ اب وزارت خارجہ میں اسحاق ڈار کا یار کیا کام، ساری عمر ہم یہ سنتے رہے کہ ڈار صاحب ڈالر ڈرتا ہے، وہ IMF سے بات کریں گے، وہ پاکستان کے اندر ایک اکنامک سٹیبلٹی لے کر آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کی نا یہ بڑی خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ معیشت کے فیصلے سارے کے سارے اسحاق ڈار سے کروائے جائیں اور یہ ملک و ملکی پھریں، پاکستان میں ڈالر لے کر آئیں، اور ڈالر جس طرح ہی پاکستان میں آئے گا معیشت بہتر ہوگی، تو اس بنیاد پر اس منترے کو لے کر یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جی کہ اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے، ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم جائیں گے عوام کے درمیان اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل ری گین کریں گے، اسے سیکیور کریں گے، جو پچھلے 10 برسوں میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے غلط فیصلوں اور عوام کی خدمت نہ کر کے یعنی پاپولر پولیٹیکل فیصلے اور پاپولر فیصلے نہ کر کے اسے گنوا دیا ہے۔ اب ہوا کیا جی، ڈار صاحب ایلیمنیٹ ہو گیا، فیصلے کون کرے گا؟ میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی دلیل دے دیتا ہوں۔ جب کبھی بھی کسی کو نظام سے مائنس کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اس سے جو فائنینشیل پاورز ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آج سے تم گلے پر نہیں بیٹھو گے، تمام مالی جو معاملات ہیں وہ فلاں شخص دیکھے گا اور وہ تمام پاورز کسی ایک فرد سے چھین کر کسی پسندیدہ فرد کے حوالے جو کر دی جاتی ہیں۔ ہم کمپنیز کے اندر یہ دیکھتے ہیں، بلکہ خاندانوں کے اندر بھی یہ کچھ ہوتا ہے۔ جو پاور پالیٹکس ہے نا اس کے اندر جب فائنینشیل جو فیصلے ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کے پاس چلے جائیں تو پھر حالات کیسے ہوتے ہیں؟ حالات ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت نواز شریف کو درپیش ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یا ان کے فیصلوں کی وجہ سے اس وقت منظرنامے سے مکمل طور پر ایلیمنیٹ جو ہیں وہ ہوئے جاتے ہیں، اور ایک سیف ایگزٹ ہاؤس آف شریف کو اس نظام سے دے دیا گیا ہے، جس کے اثرات ہمیں کچھ دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ویورز، اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نواز شریف کا لندن یاترا کا یہ جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے کیسے شروع ہوگا اور ہاؤس آف شریف کی سیاست کیسے ختم ہوگی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ذرا سے بھی کوئی آواز نکالی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس طرح کہ ہوا، جویل لطیف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیا کہ ہمیں ہرایا گیا، اب انہیں ہرایا نہیں گیا، انہیں جتوایا نہیں گیا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، باقی لوگوں نے بھی یہ بات کہی، تو آوازیں اٹھی۔ وہ اس لیے اٹھ رہی تھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرح انہیں بھی اگر جتوا دیا جاتا تو پلڑا بھاری ہو جانا تھا، لیکن یہ ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ ہو گیا۔ اب جب کبھی بھی آواز دوبارہ اٹھائی جائے گی تو یقیناً اس آواز کو دبا دیا جائے گا، اور دبانے والے کون ہوں گے؟ وہی لوگ جو اس وقت پاور پالیٹکس پاکستان کے اندر کر رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اون چودھری کا حلقہ کھولیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب تو کمپیریزن کر لیں، نمبر چیزیں سب موجود ہیں، اپلوڈ ہو گئے تو عوام بھی دیکھ رہی ہے، اب عدالتیں بھی دیکھ لیں، اور پھر عدالتیں دیکھیں گی اور وہاں سے فیصلے آئیں گے کن کے خلاف، ان کے خلاف۔ نواز شریف صاحب زیادہ بات کریں گے تو پھر ان کا بھی حلقہ کھلے گا، ثبوت آگے 77 صفحات کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا، عوام نے ثبوت دیکھ لیے، عوام کی عدالت نے اسے دیکھا، اس پر تنقید کی، پھر ایک فیصلہ جاری کیا جن لوگوں نے یہ فیصلے کروائے، تو اب پاکستان کی عدالتیں بھی دیکھ لیں، وہ پھر دیکھیں گی، اور پھر نواز شریف صاحب سے جو ایک سیٹ جس کے اوپر یہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، یہ سیٹ بھی ان سے لے لی جائے گی۔ اور پھر ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے ذرا سے بھی لیفٹ رائٹ ہونے کی کوشش کی نا، اور اچھے بچوں کی طرح یہ حکومت میں آگے نہیں کام کرتے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان کے بھائی کے ساتھ ہوا۔ ان کو کہا جائے گا، زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں نا کسی بھی وقت کے جائیں اور آپ جا کر اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر آپ کو اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنے گی۔ تو ویورز، یہ اس وقت ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ دنوں میں آپ شاید دیکھیں
کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو سیٹ ہے وہ واپس انہیں کر دی گئی ہے۔ ایسے کریکٹرز کو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ نظام میں اپنی مرضی سے رد و بدل جو ہے وہ کیا جا سکے، اور اسی لیے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے جب فارم 45 کو، اور ایسے فارم 45 جس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے وائٹنر کا استعمال کیا، آپ نے اوور رائٹنگ کی، تو کس طرح آپ اسے ایک صحیح فارم 45 جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو جو ہے یاد رکھنی، اس لیے نواز شریف صاحب کا جو لندن یاترا والا جو پروسیس ہے وہ مجھے دوبارہ سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مریم کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا، یہ کہہ دوں دوبارہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دیتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف کیا کریں گے، یہ صرف اور صرف اسکول کالجز میں جا کر اعلان کریں گے کہ آج ہاؤس آف شریف جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور بچوں کو، بچیوں کو، اور جہاں جہاں بھی کوئی واقعات ہوں گے ان کا یہ نوٹس لیں گے۔ لیکن پنجاب جنہوں نے چلانا ہے وہ چلائیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی یہی ہوا نا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ لے کر آئیں علیم خان کو، اور خان صاحب مانتے نہیں تھے، وسیم اکرم پلس رہے، اور پھر یہ بھی ایک وجہ بنی ان کی حکومت کی جانے کی۔ تو پاکستان کی سرویشن پنجاب کے اندر آبویسلی ایک اپنا ہولڈ جو ہے اور اپنے طریقے سے چلانا چاہتی ہے۔ اب مریم کیا ان کے کہنے پر چلیں گی؟ وہ نہیں چلیں گی، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ان کے کہنے پر چلیں، یہ اپنی مرضی سے چلیں گی۔ تو عین ممکن ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں محاذ نظر آئے آنے والے دنوں کے اندر۔ اور پھر آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ ایک اور سروے آیا ہے، اور یہ سرویز آج کل میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ ان سرویز کے اندر پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے آپ کو ایک پلس پتہ چل جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے انسٹیٹیوشنز جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر فالوور جو ہے انہیں کچھ نہیں سمجھتا، اگر وہ ادارے عمران خان کے حوالے سے کوئی اگر بات پازیٹیو کریں تو یقیناً وہ ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر ہم اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہ ادارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو جی نوجوان کتنا نون لیگ پر اعتماد کرتے ہیں، اور پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ نوجوانوں نے جس کو مینڈیٹ دیا اور جیسے مینڈیٹ چھینا گیا، اس سے عدم اعتماد مزید کس طرح بڑھے گا، یہ کچھ اہم سوالات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جی گیلپ نے ایک نیا سروے جاری کیا ہے، اور سروے کے مطابق تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تحریک انصاف، جبکہ ناخواندہ اور مڈل پاس ووٹرز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو زیادہ حمایت ملی۔ پی ٹی آئی کے 41% ووٹرز میں سے 18 سے 24 سال کے ہائی سکولز یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں، جبکہ نون لیگ کو اس طبقے کے صرف 21% نے ووٹ دیا۔ اچھا، یہ جو 41 اور 21 کے جو میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کے جو گیلپ سروے کے نتائج ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے بڑے جو مین آپ کا الیکشن تھا اس سے نہیں، کیونکہ وہاں پر فگرز کچھ اور ہیں۔ اچھا، اب اس سروے میں مزید کیا کہا گیا کہ بیچلرز اور ماسٹرز ڈگری رکھنے والوں میں 35% پی ٹی آئی کے ووٹر، نون لیگ کو 15% اور 10% نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا کہا۔ ناخواندہ افراد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ نظر آیا، 29% نے نون لیگ اور 23% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، جبکہ پی ٹی آئی 21% ناخواندہ افراد کا ووٹ حاصل کر سکی۔ یعنی جیسے جیسے تعلیم کا درجہ بڑھا ویسے ویسے نون لیگ کا ووٹ بینک ختم ہو گیا۔ اب میڈم سی ایم مریم بی بی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب ہوگا یا ان پڑھ پنجاب، کیونکہ اگر پنجاب پڑھ گیا، پاکستان کا سندھ پڑھ گیا، بلوچستان پڑھ گیا، کے پی پڑھ گیا، تو پھر ان کو اس پورے کھیل سے مائنس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے آپ جتنی مرضی پاور پالیٹکس چاہے وہ کر لیں۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کیا بات۔